बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये परसों की बात है। रात को तकरीबन 10 बजे अमीर बालाज टीपू, जो कि टीपू ट्रका वाला का बेटा था, उसे एक शादी किए फंक्शन में, जो कि एक रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनके फंक्शन में उन्हें कत्ल कर दिया गया। रिटायर्ड डीएसपी के बेटे की शादी थी। अच्छा, कहानी कुछ यूं है कि जो अब तक की तफसीलात आई हैं उसमें तो यही है कि जी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, उनके इनके वालिद की दुश्मनी थी। और कहा जाता है कि जी इनके वालिद को भी इन्होंने कत्ल कराया था जब वो 2010 में वापस आ रहे थे जी दुबई से या कहीं से भी। तो एयरपोर्ट पे ही इनको खुरम भट्ट नामी शख्स ने कत्ल कर दिया जब वो लॉन्च से निकल के बाहर आए थे। और उसे फिर जो वहां के एफएसएफ के जवान थे उन्होंने पकड़ लिया खुरम भट्ट को। हालांकि इनके गनमैन भी थे टीपू के ट्रका वाले के, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिरफ्तार हो गया। वो अपना असला इस्तेमाल नहीं कर सके। और ये भी सोचने की बात थी कि एयरपोर्ट के एरिया में जो ममनू एरिया होता है वो असला लेके वहां कैसे पहुंचा। ये जो है अमीर बालाज टीपू, ये उस वक्त पढ़ रहा था जी बाहर, और इन लोगों को इतला मिली। ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा जो कि फरूख जो हैं वड़ैच एक इंटरव्यू कर रहे थे उनको, और एक ही इंटरव्यू हुआ और उसमें वो बेबसी का इजहार कर रहा था अमीर बालाज कि जी इन दुश्मनियों से मैं तंग आ गया हूं और मैं चाह रहा हूं कि सुलह हो जाए। फिर इमरान नजीर हैं, ख्वाजा इमरान नजीर, वो और कुछ लोग उसमें पड़ गए इनके, और इनकी जो 20-25 साल 30 साल दुश्मनी थी उसका खात्मा हो गया, जिसका इजहार एक विलाग में ये जो गोगी भट्ट हैं वो भी कर रहे हैं कि हम लोग भी अब सुकून का सांस लेके, हमारे भी बच्चे हैं और दुश्मनियों में हम लोग घिरे हुए हैं और हमें नहीं पता कब हमारे दुश्मन वो हमें मार दें। अच्छा नाजरीन, ये दुश्मनियों की जो तारीख है ये भरी पड़ी है हमारे मुल्क की, क्योंकि यहाँ असला आजादाना मिल जाता है, हर किस्म का फैसिलिटेट किया जाता है, शूटर्स यहाँ मिल जाते हैं और बड़े कम दामों पे शूटर्स मिलते हैं। और अब तो ट्रेंड ये हो गया है, जैसा कि इस कत्ल में भी है, कि जी एक शूटर को हायर किया गया और वो आया और उसने एक पूरा ब्रस्ट मार दिया, जबकि वो उस वक्त शादी की तकरीब से बाहर निकल रहे थे अमीर बालाज टीपू। अब कमाल ये है कि जी इनके जो कंधे पे फायर किए गए और बड़े नजदीक से हैं, मैंने जख्म भी देखा है, तस्वीर अब यहां दिखाई नहीं जा सकती, तो बड़े करीब से, यानी उसका बर्निंग का निशान भी है उस पे, और 3 या 4 फायर हैं जो कि ब्रस्ट में मारे गए हैं। जो मौजर था, जो पिस्टल था, वो ब्रस्ट वाला था, सिंगल फायर हो जाता है और आजकल ये पिस्टल आम मिल जाते हैं तरह से। लेकिन 2 गोलियां उनकी बाएं जानिब भी मैंने देखी जिनके निशान है। अब वो गोलियां जो पेट में है इस जगह पे वो कैसे लगी, ये पोस्टमार्टम में बात साबित होगी। नाजरीन, आप ये देखें कि जी कत्ल होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, और वो एफआईआर जो है वो 4 लोगों पे 4 हमलावर दिखाया गया जो राइट साइड पे, और इसमें मुदई जो है इनके भाई हैं अमीर बालाज टीपू के, और ये 3 भाई बताए जाते हैं जो टीपू ट्रका वाला के भाई थे। इनके दादा भी मर्डर हुए थे 1991 में, और एक तारीख है इनकी इसी तरह की दुश्मनियों की, और इनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान में, इसलिए इनको ट्रका वाला कहा जाता है। अब वो जो हमलावर बता रहे हैं एफआईआर के मुताबिक कि जी दाएं जानिब से आया, उन्होंने आके फिर ललकारा और कहा जी आज हम फलां दुश्मनी का बदला उतारेंगे, गोगी भट्ट का नाम लिया गया और तीफी भट्ट का नाम लिया गया। ये सारी बातें नाजरीन एफआईआर की हद तक होती हैं, क्योंकि फायर जब हो रहा होता है उस वक्त पता नहीं चलता कौन आके ललकारता है, कोई नहीं ललकारता। वो सेकंड्स की बात होती है, 2-4 सेकंड में या पासा इधर पलट जाता है या इधर पलट जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है, मौत को भी बड़े करीब से देखा है कि जब फायर हो रहा होता है तो किसी को होश नहीं होता, क्योंकि गिन नहीं रहा होता कि कौन सी गोली किसको लगी। लेकिन ये हमारे बदकिस्मती है हमारे कानून की, हमारे मुल्क की, हमारी अदलिया की, कि उसमें बताया जाता है कि जी एक फायर फलां ने फायर मारा, उसको यहाँ दाई वक्की पे लगा, फलां ने फायर मारा उसको बाई वक्की पे लगा, तीसरे ने फायर मारा कलाशन का जो उसके माथे पे लगा। यानी कौन गिन रहा होता है उस वक्त के कौन किसको फायर मार रहा है। लेकिन ये कानून की जो चीजें हैं बना दी गई हैं कि जी किसका फायर कहां लगा और उसकी वजह क्या बनी। खैर, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। अब ये देखें नाजरीन के
وہ جو حملاور تھا وہ بھی مارا گیا، اور اب کس کی گولیوں سے مارا گیا، لیکن ایف آئی آر میں جو بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ حملاور اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، جو اکثر پولیس والے لکھتے ہیں کہ اپنی ساتھیوں سے مارا جاتا ہے فائرنگ سے، پولیس والوں کی فائر سے نہیں مر رہا ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں جو پھر میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جو ایک نجی ٹی وی کو دے رہی ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش، ٹرکوں والے کے نام سے مشہور ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی فائر لگنے سے۔ وہ شادی کے فنکشن میں گیا ہوا تھا جو کہ پارک ویو سوسائٹی ہے چونگ میں، وہاں پر ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی تھی، یہ وہاں پر شادی اٹینڈ کرنے گیا اور 10 بجے کے اراؤنڈ وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ ہوئی، اور جو اس کو ڈائریکٹ وہاں پہ فائر لگے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی امیر بالاج کی، اور اس کے ساتھ جو 2 بندے اور زخمی ہوئے، فردین بٹ اور جو اس میں ڈی ایس پی ہے اکبر اس کا بیٹا، وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں دونوں، اور اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے جو شوٹر تھا وہ امیر کے جو گن مین ہے اس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی 3 سے 4 جو ہے وہ نامعلوم اشخاص تھے جو کہ باہر فائرنگ کرتے رہے اس ایریا کے۔ وہ انہوں نے پھر بھی یہی سنایا کہ جی یہ شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے برسٹ مار دیا، لیکن وہ یہاں اس کہانی کو انہوں نے ایف آئی آر کی کہانی کو بالکل الٹ کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو فائر ان کے گن مین جو تھے انہوں نے فائر مارا، وہ مظفر بعد میں شناخت ہو گیا ہے بندہ جس کی عمر تقریباً 59 سال ہے، 1965 کی اس کی پیدائش ہے، اور ادھیڑ عمر ہے، بلکہ 60 سال کی عمر میں بندہ ویسے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو اس نے وہ فائر ان کے گن منوں کے فائر سے اب ایف آئی آر درج ہو چکی تھی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ٹائپ کے جو ہمارے آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا تجربہ بہت وسیع ہوگا، لیکن آپ ایف آئی آر کو ریبٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی ایف آئی آر خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے درج کی، آپ انویسٹیگیشن کے انچارج ہیں پورے لاہور کی، آپ خود ہی آپ نے اس ایف آئی آر کا ستیہ ناش کر دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور آپ نے اس کو ریبٹ کر کے کہا نہیں جی وہ گن مینوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ یعنی آپ نے تفتیش ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے علم کا حال ہے، یہ آپ کے تجربے کا حال ہے، یہ آپ کی قابلیت کا حال ہے۔ اس رینک پہ آپ ایس پی ہو کے ایس ایس پی کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور سب کو پتا ہے آپ کیسے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ بھی گل کھلا دیا اور ان کی ایف آئی آر کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں پھر جب اس ٹائپ کی بات کرتا ہوں تو میرے دوست اور یہ سینئرز ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں غلط بات کرتا ہوں، لیکن یہاں دل دکھتا ہے کہ ان کا ایک بندہ قتل ہوا ہے، آپ ویٹ تو کر لیں، آپ اپنی پہلے ہی آپ نے اپنی رائے دی کہ کون کس کو کیا ہوا، کون تھا کون نہیں تھا۔ یہ تفتیش کی باتیں ہیں، جب بھی فائنل ہوگی تفتیش اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون عیانت میں تھا، کس نے قتل کیا، کس نے کروایا، شوٹر کس نے بھیجا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی اس میں یہ دیکھیں کہ جب اس نے برسٹ مار دیا، ایک میگزین بھی اس کی جیب سے نکلی ہے، جب وہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، جامع تلاشی لی گئی تو ایک میگزین بھی نکلی ہے، کوئی 5,000 روپیہ اس نے لفافے میں ڈالے ہوئے تھے وہ نکلے ہیں، پھر اس کے پرس میں ایک تصویر کوئی یونیفارم میں ملی ہے، یعنی ساری چیزیں، ایک موبائل فون ملا ہے جس کی سم بھی نہیں لی گئی، اور وہ کسی خاتون کی ہے جو کراچی میں ہے، اس کے نام کی عام سمیں یہاں پاکستان میں مل جاتی ہیں، موبائل فون بھی شیخ پورہ سے نیا لیا گیا۔ یہ ساری باتیں بعد میں آئیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین جو کچھ بھی ہو، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں یہ دشمنی ہونا اور اس طرح کا ہونا، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں شاید یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، عدالتیں فوری انصاف نہیں کرتی، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ اپنا بدلہ خود لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، اس طرح پھر آپ دیکھیں نا تیسری نسل ان کی مرڈر ہو گئی۔ مجھے اس وقت سردار نور محمد خان لنڈ جو کہ ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے، یار لنڈ کے، ان کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ ان کا بیٹا نثار خان لنڈ جو تھا اس کو بھرچونڈی والوں نے مار دیا تھا۔ یہ بات ہے سندھ کی، یارو لنڈ بھی سندھ میں ہے، اور سردار نور محمد خان وہاں کے رہنے والے تھے، ایم این اے تھے۔ یہ 90s کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، اور ان کے بیٹے خالد خان لنڈ پھر بعد میں جو پی 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 پٹراٹ بنی تھی اس میں وہ منسٹر بھی رہے، اور ان کے بیٹے ایک اور جو نثار خان لنڈ تھے ان کو برچنڈو والوں نے، جیسے میں نے پہلے بتایا
کہ مار دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے بھی ان کے مسلح گن مین چل رہے تھے، گاڑی کے پیچھے بھی مسلح گن مین، یعنی دو گاڑیاں آگے چل رہی تھی، اس کے باوجود بھی نثار خان لنڈ کو مار دیا گیا وہاں دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے. ناظرین، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بھی سناؤں کہ سندھ میں بھی دشمنیوں کا بہت دشمنیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے، اور وہاں جو دشمنیاں خاندانوں کی نہیں چلتی. پنجاب میں تو ایک خاندان کی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، کے پی میں بھی یہی ہے کہ جی خاندان ہے، ایک خاندان کوئی بھی ہے اس کی دشمنی ہو رہی ہے، دوسرے کی دشمنی اس کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ قوموں کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کوش نے کسی شر کا بندہ مار، کوش قوم ہے جی وہاں، کہ یا آپ دیکھیں چاڈیے ہیں وہاں شر ہیں، وہاں اس ٹائپ کی قومیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو مثال دے دوں کہ اگر کسی شر نے لنڈ کا بندہ مار دیا ہے، لنڈ بھی قوم ہے، تو وہ کسی کو بھی مار دیں گے. جب بھی وہ پھر رہے ہوتے ہیں سامنے کوئی لنڈ آئے گا تو شر نے مار دینا ہے، اور شر آ گیا لنڈو نے مار دینا ہے. لیکن جو سردار بڑا آدمی مارے گا تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی صلح کیسے ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی لڑائیاں چلتے 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 10 12 15 سال بہت سے بندے مر جاتے ہیں، کوئی 20 25 30 ادھر سے مر گئے، 20 25 30 ادھر سے مر گئے، تو پھر ان کے سردار بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جی قیمت لگائی جاتی ہے کہ اگر غریب آدمی مرا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے، اور اگر سردار مرا ہے، کوئی بڑا آدمی مارا ہے کسی نے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی. یعنی غریب آدمی کی قیمت 2 لاکھ ہوگی تو سردار کی قیمت جو ہے وہ کم از کم 10 لاکھ ہوگی. اور پھر ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی جس کے بندے کی قیمت بڑھ جائے گی، ان کو پھر قیمت کی ادائیگی کی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ وہاں صلح کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک لے کے جاتے ہیں، سروں پہ رکھ کے کہتے ہیں جی قرآن پاک میڑ کر کے آئے ہیں. 7 قرآن چاہتے آیا سے عورتیں قرآن اٹھا کے جاتی ہیں صلح کے لیے. اور جب ان کی صلح ہو جاتی ہے اور پھر خیرات ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہیں پھر مار دیے گئے سارے کچھ نہ کچھ لوگ. تو یہ ہماری دشمنیاں جو ہیں سندھ کی بھی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس ٹائپ کی دشمنیاں ہیں وہاں. ایک المیہ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں ایک شادی کی تقریب میں ایک نوجوان کو مار دیا گیا جس کی عمر 30 32 سال ہے، اور اس کا باپ بھی قتل ہوا ہے. دشمنی کی بھیڑ چڑھا، صلح کی کوشش کی. اس کی وہ جو ویڈیو ہے، اس کی جو فرخ شہباز کے ساتھ جو اینکر ہیں ان کی ساتھ ان کی جو ولاگ بنا ہوا ہے، وہ میں اب بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے دشمنی نہیں پال سکتا، میں بے بس ہو کے یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری صلح ہو جائے. لیکن شاید جو بھی لوگ ہیں، اگر یہ مرڈر تیفی اور انہوں نے نہیں کرایا، اگر کرایا تو زیادتی ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کرایا کسی اور نے فائدہ اٹھایا تو وہ بھی غلط بات ہے. یہ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے تفتیش کی تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انشاءاللہ جو ہی یہ تفتیش آگے بڑھی اس کے بارے میں پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. بہت بہت شکریہ.